तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है फराज अहमद और आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो में। नाज़रीन, जैसा कि पिछले वाक़े में मैंने अर्ज़ किया था कि मैं आपको दो दोस्तों के बरज़ख का वाक़या बयान करूँगा, आज मैं वही आपकी खिदमत में पेश खिदमत हाज़िर हुआ हूँ। आज हम उसी वाक़े पर बात करने वाले हैं। नाज़रीन, ये वाक़या मनाज़िरुल आखिरा में भी मौजूद है और शेख मोहम्मद अब्बास खुम्मी, शेख मोहम्मद अब्बास उन्होंने भी एक बहुत बड़े मरजा गुज़रे हैं, उन्होंने भी इस वाक़या को लिखा और बहुत ही मशहूर वाक़या है बरज़ख का कि दो दोस्त थे जो बचपन से साथ रहते थे। उनकी स्कूलिंग साथ थी, उनकी कॉलेज साथ था, उनका यूनिवर्सिटी साथ था, यानी वो ज़िंदगी के हर मरहले पर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ थे। जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, क्योंकि दोनों अमीर थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना हम दोनों कारोबार करें। तो कारोबार के लिए दोनों ने पैसा लगाया और उन्होंने फ़ैसला किया कि हम हिंदुस्तान जाएंगे। थे वो नजफ़ अशरफ के रहने वाले, लेकिन उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो नजफ़ अशरफ से हिंदुस्तान जाएंगे और वहाँ कारोबार करेंगे। वो क्योंकि उस दौर में कबीले थे और जहाज़ पर सफ़र कर रहे थे बहरी, तो वो उस कश्ती में सवार हो गए। कश्ती में सवार होने के बाद वो क्या देखते हैं कि अचानक कश्ती में तूफ़ान आता है, समुंदर में तूफ़ान आता है और कश्ती उलट जाती है, उसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं। लेकिन वो जो दो दोस्त हैं उनकी हालत बहुत नासाज थी। एक तो बिल्कुल ऐसा था जिसको तैरना नहीं आता था, और जो दूसरा दोस्त था उसने किसी लकड़ी के सहारे खुद को बचाया हुआ था। अब वो पहला दोस्त ये देखता है कि जो मेरा दूसरा दोस्त है वो मेरी आंखों के सामने मर रहा है, लेकिन वो अगर उसे छोड़ता वो खुद भी मर जाता। वो लिहाजा क्या देखता है कि अचानक उसे तैरना नहीं आ रहा, उसकी सांसें बंद होती हैं और वो मर जाता है। उसका हाथ पानी के अंदर चला जाता है और वो मर जाता है, क्योंकि उस दोस्त ने अपनी आंखों में 100 लोगों को तड़पता हुआ मरता देखकर उसको एक वो गम था और एक गम वो था जो बचपन का दोस्त था, अब वो उसका मर गया था। जब तूफान थम गया वो बाहर आया और बाहर आने के बाद एक सफ़र पर निकला। सफ़र करते करते बहुत देर हो गई और वो खुद को एक रेगिस्तान में देखता है। रेगिस्तान में देखता है, वो आगे जाता है, आगे जाते 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 एक जगह देखता है कि जहाँ कुआं है। अब उससे क्योंकि प्यास लग रही थी, वो जाता है, देखता है कि नीचे वाकई कुआं है और नीचे पानी है। वो बाल्टी डालता है कुएं में और रस्सी छोड़ता है, पानी ऊपर आता है और वो पीने जब लगता है, अपने मुंह से जब लगाने लगता है, वो क्या देखता है, उसके कानों में एक आवाज़ आती है, मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो खुदा के वास्ते, मैं बहुत प्यासा हूँ। उस दोस्त ने डोल को छोड़ा, उसने इधर और उधर देखा, उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि पानी दोबारा गिर गया। उसने दोबारा डोल डाली और रस्सी खींची, पानी ऊपर आया। अब जब वो फिर पीने लगा, उसे दूसरी मर्तबा फिर यही आवाज़ आई, उसे दूसरी मर्तबा फिर ये आवाज़ आई। अब वो इधर उधर देखे, उसे फिर कोई आवाज़ तो आए, लेकिन उसे कोई बंदा ना बंदे की ज़ात कुछ नज़र ना आया। उसे बंदा ना बंदे की ज़ात कोई नज़र ना आया। तीसरी दफ़ा जब वो पानी पीने लगा, उसकी नज़र आसमान पर गई, उसकी नज़र उस आसमान पर गई तो आसमान पर देखता है कि एक शख्स है जिसके गले में फांसी का फंदा है, फांसी का फंदा है, और वो कह रहा था, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। बहुत गौर करने के बाद जब उसने देखा तो दोस्त क्या देखता है, ये उसका वही दोस्त था जो उसके साथ बचपन में रहता था, जिसको मरता देखकर उसकी नींदें, उसके होश हवास उड़ गए थे। ये वही दोस्त था जो बचपन में उसके साथ था, और वो ये देखता है कि 4 से 5 घंटे में उसकी ये हालत थी। लिहाजा वो उसकी तरफ पानी बढ़ाता है तो रस्सी ऊपर से जैसे कोई फांसी का फंदा खींच लेता है और वो आसमानों में गायब हो जाता है, वो आसमानों में कहीं गायब हो जाता है। वो परेशान होकर खुद पीने लगता है कि फिर अचानक वो फंदा और वो फंदे के अंदर दोस्त उसका नीचे आता है, वो फिर पानी पेश करता है और फिर खींच लिया जाता है। उसमें इतनी ताप नहीं थी क्योंकि वो सफ़र बहुत कर चुका था और उसका खुद जिस्म से पसीना बह चुका था, उसमें पानी की कमी भी मौजूद थी,
وہ خود پینے لگتا ہے کہ اچانک وہ اس کے منہ پر بالٹی گرتی ہے، پانی گرتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، چند لمحوں بعد جب وہ اس کی آنکھ کھلتی ہے، چند لمحوں بعد جب وہ بیدار ہوتا ہے، وہ خود کو ایک خیمے میں پاتا ہے، اور جہاں ایک قافلے کے لوگ تھے وہ اس کا علاج کر رہے تھے۔ اس نے پوچھا میں یہاں کیسے آیا؟ انہوں نے کہا یہ مت بتاؤ، تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نجف کا رہنے والا تھا، میرے ساتھ ایک دوست تھا، ہم ہندوستان جا رہے تھے ایک کاروبار کے سلسلے میں، مگر ایک طوفان نے ہمیں آ گھیرا اور ہماری یہ حالت ہو گئی، میرا دوست مارا گیا۔ انہوں نے کہا ابھی تم یمن میں ہو، تم نے کہاں جانا ہے؟ ہندوستان کہتے ہو تمہیں ہندوستان چھوڑ آئیں گے، اگر نجف کہتے ہو تو تمہیں ہمارا بندہ نجف چھوڑ آئے گا۔ بہرحال نجف، اس نے نجف کا ارادہ کیا کہ میں واپس اپنے شہر جانا چاہوں گا۔ جیسے ہی شہر میں گیا، اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں، پورے شہر میں صف ماتم، صف کوہرام برپا تھا۔ سب لوگ رو رہے تھے کہ وہ دو دوست مارے گئے، اور اس کے جتنے لوگ سفر کر رہے تھے وہ سب مارے گئے۔ لیکن اچانک جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ یہ زندہ ہے تو انہوں نے شکر کا سجدہ کیا۔ تو یہاں ایک بات تو ہے کہ جب کوئی خوشی کی خبر ملے تو سجدہ شکر واجب ہے، سجدہ شکر واجب ہے۔ لہٰذا جب انہیں پتہ چلا لوگوں کو کہ ایک شخص، اس کا ایک دوست واپس آ گیا ہے، وہ واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زندہ ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے تو سامنے تمہاری آنکھوں دیکھا حال ہے، کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا میں سب سے پہلے تو اپنے دوست کے بیٹے سے ملنا چاہوں گا۔ وہ اپنے دوست کے بیٹے کے گھر جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے بیٹا میں نے تمہارے باپ کو مرنے کے بعد اس حالت میں دیکھا کہ اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا تھا اور وہ مجھ سے پانی مانگ رہا تھا، لیکن جب میں اس کے آگے پانی کا پیالہ پیش کرتا تھا، پانی کی بالٹی کو آگے پیش کرتا تھا تو ایک رسی سے اوپر کو کھینچ لیتی تھی۔ بیٹا اپنی ماں سے پتہ کرو یہ کون سا اس کو گناہ، اس نے کون سا ایسا گناہ کیا جو وہ وہاں اس عذاب میں مبتلا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ مرنے کے بعد فوری اس پر عذاب الہی آ چکا تھا۔ مرنے کے بعد 4 سے 5 گھنٹے میں اس کی یہ حالت تھی کہ پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں تھا اور وہ آسمانوں تک رسی جا رہی تھی اور اسے پانی نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے دوست کے بیٹے کو یہ بات کی تو وہ اپنی ماں کے پاس جا کر پوچھتا ہے ماں آپ بتائیں کہ میرے بابا کی حالت ایسی کیوں ہے، آخر کون سے گناہ ان سے سرزد ہوئے ہیں؟ تو ماں سب سے پہلے روتی ہے اور رو کر کہتی ہے تمہارا باپ فجر کی نماز کو نہیں پڑھا کرتا تھا بیٹا، تمہارے باپ کا دوسرا بڑا گناہ وہ تھا کہ وہ اس سے کوئی بھی بات کی جاتی تھی تو وہ ادھر کی ادھر بات پہنچا دیتا تھا، پیٹ میں نہیں رکھتا تھا، اپنے تک نہیں رکھتا تھا، لوگوں میں پھیلا دیتا تھا۔ اور تیسرا یہ کہ اس کا میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا۔ تو اب بیٹا پریشان تھا کہ اس کا باپ اس جہان میں، برزخ میں عذاب الہی بھگت رہا ہے۔ بیٹے نے کوئی ایک عالم سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ میرے بابا کو کیا 10 سال کی نمازیں دے سکتے ہیں، فجر کی نماز کیا 10 سال کی آپ میرے بابا کو ہدیہ دے سکتے ہیں، اور میں آپ کو اس کا ہدیہ بھی دوں گا۔ تو وہ عالم دین اچھے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں 10 سال کی جتنی بھی ہوگی آگے اور جتنی ہیں، میں یہ فجر کی جو نمازیں ہیں تمہارے بابا کو ہدیہ کروں گا۔ یہ کرنے کے بعد وہ دوست کو بتاتا ہے آ کر کہ یہ میرے بابا کے گناہ تھے، بیک بائٹنگ، غیبت جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب وہ اپنے گھر جاتا ہے اور وقت گزرتا جاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 6 مہینے گزر جاتے ہیں کہ ایک رات پھر وہ اپنے دوست کو دیکھتا ہے، لیکن اب اس کا دوست ایک بہت اچھی حالت میں اسے نظر آیا اور وہ اسے کہتا ہے، وہ پوچھتا ہے یہ رستہ کہاں کو جاتا ہے؟ وہ جو دوست سو رہا ہے خواب میں اس دوست کو دیکھ رہا ہے جو مر گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ رستہ کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا یہ رستہ جنت کو جا رہا ہے، یہ رستہ جنت کو جا رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ جنت کو جا رہا ہے تو وہ سامنے محل کس کا ہے؟ اس نے کہا جاؤ دیکھ لو، محلوں پر تو نام لکھے ہوتے ہیں، محلوں پر تو نام لکھے ہوتے ہیں۔ اب جب وہ جاتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ محل پر بہت عالی شان محل اور اس کے دوست کا نام، مرحوم کا نام اس محل پہ لکھا ہوا ہے۔
وہ اندر گیا تو اس نے کیا دیکھا، اس کا دوست باہر آیا جو مر چکا تھا، اور وہ بالکل جوانے کی حالت میں موجود تھا، وہ بالکل اپنی جوانی کی حالت میں موجود تھا، اور اس کے بہت چہرے پر نور، اعلیٰ قسم کا اس کا لباس۔ اس سے پوچھتا ہے یار جو میں نے 6 مہینے پہلے دیکھا تھا کیا وہ سچ تھا، یا جو اب تمہیں جس حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے؟ اس نے کہا دوست جاؤ، یہ میں نہیں، یہ میرے بیٹے سے پوچھو۔ وہ اپنی نیند سے بیدار ہوا اور اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے نماز پڑھنے کے بعد اپنے دوست کے بیٹے کے گھر کا رخ کیا، اور بیٹے کے گھر جا کر اس نے اس کے باپ کی یہ خبر جو خواب میں اس نے اب دیکھا، اس نے وہ حال بیان کیا۔ اس نے کہا کہ اب یہ معاملات ہیں تمہارے باپ کے ساتھ۔ تو ماں کو جا کر بیٹے نے بتایا، ماں جی یہ آج میرے بابا کی حالت ہے۔ تو بیٹا خوش ہوا اور اس نے شکر ادا کیا، میرے اللہ خدا کا شکر ہے کہ میرے بابا پر اب عذاب الہی ختم ہو کر اب وہ اچھی حالت میں موجود ہیں اور برزخ میں بہت خوش ہیں۔ ناظرین دیکھا آپ نے اس کے کون سے گناہ تھے؟ فجر کی نماز کو قضا کرنا، پڑھنا ہی نہیں، قضا کرنا بھی نہیں، فجر کی نماز وہ نہیں پڑھتا تھا۔ اس کا گھر والوں کے ساتھ اونچی آواز میں سلوک اس کے کام نہ آیا اور اس پر عذاب ہوا۔ اور تیسرا یہ کہ وہ ایک بات سن کر کئی جگہ پھیلا دیتا تھا اور غیبت بہت کرتا تھا۔ یہ وہ گناہ تھے جو وہ کرتا تھا اور جنہیں وہ ہلکا لے رہا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہی گناہ بہت عام ہے۔ سنا واقعہ کہ اس کی برزخ میں کیا حالت تھی، اسی واقعے کی وجہ سے، اس کے اسی گناہوں کی وجہ سے۔ تو لہٰذا یہی کہنا چاہوں گا، اپنے اعمالوں کو درست کریں۔ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور غیبت کی سزا انشاءاللہ اپنے اگلے واقعہ میں بیان کروں گا کہ غیبت، مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر غیبت ختم ہو جائے نا تو معاشرہ بالکل سیدھی راہ پر آ جائے گا۔ اور غیبت کا عذاب پتہ ہے کیا ہے؟ عذاب فشار۔ قبر میں جب بندہ جاتا ہے تو قبر اس کو 4 دفعہ دیواریں ملتی ہیں، سامنے کی، آئینے، دائنے بائنے کی دیواریں ملتی ہیں۔ اور انشاءاللہ میں اس پر بھی آؤں گا، میری نیکسٹ ویڈیو بھی ہوگی انشاءاللہ، اس پر بناؤں گا۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں ایک چیز پتہ چلی، مرنے کے بعد انسان اپنے انجام کو پہنچا، وہ کن عذابوں کو دنیا میں جو سمجھتا نہیں تھا کچھ، اس پر کیا کیا عذاب آیا، سوچا ہے کبھی آپ نے؟ بس یہ کہوں گا خدارا گناہوں سے گریز کریں، اور نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ یہ وہ گناہ تھے 3 اس کے جو اس نے کیے تو اس کی پھانسی کی سزا اور پانی تک نہیں ملتا اسے۔ ابھی تو میں نے 1 عذاب پڑھا ہے، باقی 2 عذاب تو ویڈیو بہت گھنٹے کی ہو جانی ہے۔ ان کے اگر عذاب بتانے پر آؤں، یہ واقعہ بہت لمبا ہے، جس میں نے ابھی چھوٹا سا واقعہ پڑھا ہے۔ لہٰذا آپ نے ایک چیز دیکھی کہ جو بیٹے نے عمل کیا اس تک پہنچا بھی، اور وہ برزخ میں رحمت کے حصے میں آ گیا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔